सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज, जैसे आपको पता है कि आसिम जमील, मौलाना तारिक जमील जी के बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उसका शौक भाई हर एक बंदे को है, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि मौलाना तारिक जमील जी के वो सबसे नेक बेटे थे और थोड़े से वो मेंटली डिसेबल भी थे ना, जैसे मौलाना तारिक जमील जी ने बताया था कि उनको प्रॉब्लम थी दिमाग से ना. तो अब वीडियो देखने लगे हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की, ये क्या कहते हैं उनके बारे में, ये कभी उनसे मिले हैं, ये क्या है. तो देखते हैं भाई इस वीडियो के बीच में कि क्या बताते हैं ये उनके बारे में. तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. 5 नवंबर 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 119 नंबर इंशाल्लाह होगा. आपके ये सवालात रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं. इंशाल्लाह इन्हें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके. पहले करंट अफेयर के तौर पर पिछले वीक का एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, अगरचे मेरा कोई इरादा नहीं था कि उसे टॉपिक बनाया जाता, लेकिन चूंकि उसके साथ इतने अकायद जुड़ गए और हर शख्स ने आके, खा उसका ताल्लुक किसी मजहबी बैकग्राउंड से हो या किसी लिबरल बैकग्राउंड से हो, सब ने आके अपना लुच फ्राई किया है, उसमें अपना हिस्सा डाला है. तो फिर मैंने इरादा किया कि इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. और वो हमारे जो ममदू हैं मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके बेटे की डेथ, जिनका नाम आसिम जमील था रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें उनके नेक कामों का अजर दे, बुराइयों से दरगुजर फरमाए, और उनके वालिद साहब को, तारिक जमील साहब को, उनकी वालिदा को, बाकी रिश्तेदारों को इस सदमे के ऊपर सब्र नसीब करे और उस सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमाए. आमीन. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिन्हा. आमीन. पिछले संडे को ये खबर शाम के वक्त कहीं वायरल हुई. उस वक्त तक हमारा ये पब्लिक सेशन तो आपको पता है मुकम्मल हो चुका था. मुझे ये इशा के वक्त पता चला. हमारे उस्मान भाई के नंबर पे हमारे एक दोस्त हैं कर्नल इरफान साहब, जो रिटायर हो चुके हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कॉल की और मुझे उस्मान भाई ने कहा कि जी ये आप फ़ोन सुने. उन्होंने कहा जी कि उनका चूँकि बैकग्राउंड तबलीगी जमात से भी रहा है, तो कहने लगे कि जी मौलाना के बेटे को किसी ने गोली मार दी है. जी किसी ने मार दी? मैंने ज़ाहिर है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यही सही मुस्लिम वाली दुआ पढ़ी. और फिर बाद में जब सोशल मीडिया पे उसकी डिटेल्स को मैंने सर्च किया, तो हर शख्स अपना ही वर्जन दे रहा था. कोई कह रहा था कि ये दहशतगर्दों ने हमला किया है, किसी ने कहा कि उन्होंने अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली है, किसी ने कहा कि हादसाती मौत है. खैर, सुबह के वक्त जो मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं यूसुफ जमील हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक वीडियो क्लिप अपना जारी किया. वो फिर मेन मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने दिखाया. उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन का इशू था. वो दूसरे वाला इशू नहीं, डिप्रेशन वाला इशू. यानी ये पागल तो नहीं थे लेकिन डिप्रेशन के मरीज़ थे, और वो बता रहे थे कि पिछले काफ़ी अरसे से उन्हें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहे थे. तो वो उसी तकलीफ़ के अंदर उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली है. चैप्टर क्लोज हो गया, मीडिया ने भी बता दिया. फिर एक दिन के बाद तारिक जमील साहब के जो छोटे भाई हैं, डॉक्टर हैं, यानी उस बच्चे के चचा, उनका उर्दू पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू आया और उन्होंने एक और बात कर दी. उन्होंने कहा कि नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि ये हादसाती मौत है. वो पिस्टल से खेल रहा था
اور اسی دوران چیمبر میں ایک گولی موجود تھی جو چل گئی اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا. میں بھی ویسے سوچ رہا تھا کہ آج تک خودکشی کے جتنے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ جو بھی خودکشی کرتا ہے نا پسٹل کے ذریعے وہ کن پٹی پہ رکھ کے کرتا ہے, کیونکہ اس بندے نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ میں اب زندگی سے جان چھڑاؤں. میں نے اس طرح کا کوئی کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سینے میں گولی مار کے خودکشی کرے, کیونکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ بندہ بچ سکتا ہے. تو یہ ایک چیز مجھے یعنی ایک تنگ کر رہی تھی. تو مجھے لگا کہ ان کے چچا صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ سارا مسئلہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف اس کے اپنے بڑے بھائی نے سٹیٹمنٹ دی اور ویڈیو میں آ کے کہ جی خودکشی کی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا. ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق حصہ ڈالا اس میں. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کال تو نہیں کی اس وقت, مجھے پتا تھا کہ وہ غم کی کیفیت میں ہے, اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, تو خام خواہ کسی کو فون پہ تنگ کرنا یہ بالکل ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. اپنے طور پہ تو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی, بلکہ ان کی ویڈیو کے نیچے بھی جا کے میں نے کامنٹس کیے اسی وقت. وہ کامنٹس آپ کو ٹاپ پہ نظر آ جائیں گے کیونکہ ان کامنٹس کو کافی لوگوں نے لائک کیا ہوا تھا, تو وہ آٹومیٹیکلی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. 2 یا 3 دن کے بعد پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو عشاء کی نماز کے بعد کال کی, لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی. میری عادت ہے کہ جب میں کسی کو کال کروں تو بس ایک ہی کال کرتا ہوں, اگر وہ اٹھا لے تو ٹھیک, نہیں تو اس کی مرضی. عین ممکن ہے کہ بندہ مصروف ہو, وہ خود پھر کال کر لیتا ہے جو بھی جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. خیر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے طارق جمیل صاحب کی کال آئی, تو میں نے ان سے پھر تعزیت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھی اور جو بھی ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے سارا معاملہ کیا. اور میں نے مولانا سے 3 سوال کیے. میں نے کہا کہ یہ مختلف ورژن آ رہے ہیں, مجھے آپ 3 باتوں کے جواب دیں. پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا حادثاتی موت ہے. تو انہوں نے کہا یہ خودکشی والی بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں, یہ حادثاتی موت تھی. اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دیں, وہ جو قرآن خوانی کے موقع کے اوپر ان کی ویڈیو آئی. تو پھر میں نے دوسری بات کی جو جینون تھی. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے تو اپنے بیٹے نے ویڈیو جاری کر دی تھی اسی رات, تو وہ اس نے ویڈیو کیوں جاری کی تھی اگر اسے اس بات کا نہیں پتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا, وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا. چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی. تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے, ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی, اس میں اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی, کیونکہ واقع پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا, وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا عارفین, جو ان کے چچا کا بیٹا ہے, طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے. تو وہ پاس موجود تھا اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا, اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمیسز میں موجود تھا. اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا. تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. پھر میں نے تیسری بات ان سے یہ پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے, تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا, جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی وہ خالی پسٹل اسے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے. چونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے. ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-7 کے قریب تھی, لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا. لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا, لیکن پاگل نہیں تھا, جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل, وہ نہیں تھا. ایک ڈپریشن کا مریض,
آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں. تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا, بس وہ چیمبر میں گولی پھنسی رہ گئی تو وہ چل گئی. تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کن پٹی پہ رکھ کے خودکشی کرتا. پھر وہ اتنے ہی اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں, ابھی آ کے اس نے خودکشی کو کرنی تھی, اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا. تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی. اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے. میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رلائے کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تباہ آزمائی کر رہا ہے. اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا, کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائیں کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساسی طور پہ مرا ہے. ایک نارمل انسان تھا, ٹھیک ہے, اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی, دیٹس اینف. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائے, پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے. یہ میرا. سو گائز یہ تھی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا جی کی. صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہ اچھالے تو بہت اچھا ہو. صحیح بات ہے بھائی, اس چیز کو نا وہ سہن نہیں کر پائیں گے, وہ سی بات ہے. ایک تو ان کا بیٹا چلا گیا, سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے تو کیسا جی لگتا ہے. صحیح بات, ایک تو ان کا بیٹا چلا گیا گائز, اینڈ دوسری بات یہ کہ اگر اس پہ ایلیگیشنس لگائے جائیں گے وہ بھی غلط کہ جو اس کے وہ ہے نہیں, اس نے سوسائڈ کرا نہیں. ہم نے بھی یہی سوسائڈ سوچا تھا پہلے, ہم نے ویڈیو دیکھی تھا نا مفتی طارق مسعود جی کی, تو انہوں نے مفتی طارق مسعود جی نے بھی سوسائڈ بتایا ہوا کہ انہوں نے سوسائڈ کیا. تو میرے کو کل پرسوں ریکمینڈ ہوئی مفتی طارق مسعود جی کی ویڈیو, اس میں یہ تھا کہ یہ سوسائڈ تھا یا ایک گھٹنا تھی. یہ میں سوچا یہ بھی دیکھیں گے, بٹ اس سے پہلے ہمیں انجینئر محمد علی مرزا جی کی ویڈیو مل گئی, تو اس میں انہوں نے سارا کلیئر کر ہی دیا کہ ایک کسی طریقے سے یہ حادثہ تھے بھائی, گولی رہ گئی جس میں. تو مطلب کہ گولی ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی دیتے تھے, بٹ پھر کیوں گولی رہ گیا نا بیچ میں, پھر تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر گولی دیتے ہیں انہیں. اینڈ وہ ڈپریشن کے شکار تھے, پاگل پوگل, مطلب ایک ہوتا ہے بندے کو سمجھے, لیکن بندہ پھر بھی سوچ میں پڑا رہتا ہے اپنی, پتہ نہیں کس چیز کی سوچ ہوتی ہے, تو وہ چیز کے شکار تھے. باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا. گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.